आज एक्सपोर्ट की तरफ गई। और आखिर में मैं ये अर्ज करता चलूं, क्योंकि हमारी एक बहुत अच्छी इस्टेब्लिश मोटरसाइकिल इंडस्ट्री हो गई है, अब हम नई पॉलिसी के तहत इसको एक्सपोर्ट की तरफ गामजन है, अफ्रीका, सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान, ताकि जो मैन्युफैक्चरिंग बेस हमने बना ली है उसका फायदा हमें एक्सपोर्ट में आए। तो नई ऑटो पॉलिसी जो आ रही है वो सिर्फ ऑटो डेवलपमेंट नहीं बल्कि ऑटो डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट पॉलिसी है। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपका मशकूर हूं, शुक्रिया। अब मैं दावत देती हूँ आज की इस तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब को कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाए और अपने ख़यालात का इजहार करें। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर अमजद साहब, आपको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि ये बड़ा ज़बरदस्त आपने ये एक फ्यूचरिस्टिक आगे का सोच के आपने कदम उठाया। ये जो मोटरसाइकिलों को इलेक्ट्रिक बनाने का फ़ैसला किया, और मैं अपनी टीम को, हमाद अज़हर आपको और आपको भी खुसरो बख्तियार, क्योंकि आपने वो आगे डेवलप की जो हमारी ईवी पॉलिसी थी, और उसके तहत फिर एक पूरा एक आगे फ्यूचर का प्लान दे दिया आपने सबको कि आगे डायरेक्शन क्या है गवर्नमेंट का। देखें, जो आज तक मुल्क आगे गए हैं उनमें सबसे बड़ी जो एक कॉमन चीज़ रही है सारे मुल्कों ने, जो उन्होंने सब ने किया, वो ये कि उन्होंने हमेशा आगे का सोचा। चाइना की जो अब सारी डेवलपमेंट देख लें अब, और हम जब वहाँ गए चाइना में तो उनके 10 साल, 20 साल, 30 साल के प्लान बने हुए हैं। तो जब तक जो आपकी पॉलिसीज एक लॉन्ग टर्म नहीं होती, वो फिर रोड मैप नहीं होता मुल्क के पास। फिर मुल्क फैसले करता है इलेक्शन टू इलेक्शन, या ऐसे फैसले करता है, कोई जो माफियाज बैठे होते हैं वो आपकी पॉलिसीज चेंज कर देते हैं, उनको वो अपने फ़ायदा उठाने के लिए फैसले करते हैं। तो जो मुल्क का आगे जो रोड मैप होता है वो डेवलप ही नहीं होता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि इस दुनिया के लिए इस तरह जियो कि आपने कल मर जाना है, अगली दुनिया के लिए ऐसे जियो कि कल मर जाना है ताकि आपके माल अच्छे हों। लेकिन इस दुनिया के लिए ऐसे जियो आपने 1000 साल जिंदा रहना है। यानी आज बैठ के प्लानिंग करो कि आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए आप किस तरह का मुल्क छोड़ के जाएंगे, मुल्क को क्या मसले आ रहे हैं, ये कैसे हल होंगे। तो ये जो हमारी क्लीन और ग्रीन पाकिस्तान और उसके अंदर ही फिट इन होती है आपकी ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की पॉलिसी, ये उसी का हिस्सा है। जब आप ये फैसला करेंगे कि हमने अपने मुल्क की हवा भी साफ रखनी है, हम अपने पानी और दरिया साफ रखने हैं, हमने अपने शहरों को साफ रखना है, तो उसके लिए क्या आपको कदम उठाने पड़ेंगे। जिस तरह हमने अब 10 बिलियन ट्री सुनामी दरख्त उगाने पड़ेंगे मुल्कों में। पाकिस्तान बदकिस्मती से वो मुल्क है जिसमें सबसे कम ट्री कवर है, दरख्तों का जो हमारे इस मुल्क में जंगलात हैं वो सबसे कम है, हिंदुस्तान के हमारे से ज़्यादा है। और जो अंग्रेज जंगलात छोड़ के गया था वो भी हमने कम कर दिए, उनको भी तबाह कर दिया। तो एक तो हम ये दरख्त उगा रहे हैं, फिर नेशनल पार्क्स अपने इलाके बचा रहे हैं, क्योंकि आबादी तेज़ी से बढ़ रही है, तो जो हरे इलाके हैं वो बचा रहे हैं। शहरों के अंदर अब मास्टर प्लान्स बना रहे हैं शहरों के, ताकि शहरों का हम रोक सकें शहरों को फैलते हुए। ये तकरीबन इस्लामाबाद हमारे देखते देखते मरी तक पहुंच गया है। इस इस्लामाबाद ने पिछले 20 सालों में 1.5 गुना ज़्यादा बढ़ चुका है, ग्रीन कवर कम हो गया क्योंकि कोई प्लानिंग नहीं है। तो अब से हमने सारे शहरों के मास्टर प्लान्स बना रहे हैं, कईयों के कंप्लीट होने वाले हैं 6 महीने तक, ताकि हम शहरों को फिर प्लान कर सकें कि इनका पानी का सप्लाई किधर होगा, गंदगी से हमने क्या करना है, कैसे हमने
ٹریٹمنٹ پلانٹس لگانے ہیں. مثلا اسلام آباد کے چشمے تھے, سارا سیوریج بن چکا ہے, وہاں نالے بن چکے ہیں کیونکہ ان کے اوپر کسی نے سوچا نہیں ٹریٹمنٹ پلانٹس پر لگانے کا. ریسائکلنگ, پانی کو کیسے بچانا ہے, پانی کے آگے پرابلمز ہیں. اور پھر سب سے بڑی چیز پولوشن, جو ہمارے دیکھتے دیکھتے لاہور جو سٹی آف گارڈنز سمجھا جاتا تھا اور پشاور, یہ دونوں سٹی آف گارڈنز کہا جاتے تھے. تو یہ دونوں شہروں میں جو پولوشن لیولز ہیں خاص طور پہ لاہور میں, وہ اب انسان کی جانوں کو خطرہ ہو گیا. یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ جو لاہور میں جو اس وقت پولوشن ہے, 11 سال اوسط ایک انسان کی زندگی میں کم ہو جائیں گے جو لاہور میں اس پولوشن میں رہے گا. تو یہ اس کے امپیکٹس ہیں. ڈینجر لیول سے اوپر پولوشن چلی گئے. کراچی میں بھی یہ حالات ہیں, سمندر کے اندر سارا سیوریج جا رہا ہے. تو یہ اس کے اوپر کیونکہ کوئی لانگ ٹرم پلاننگ نہیں ہے, تو وہ پلاننگ اب پہلی دفعہ ہم پاکستان میں کر رہے ہیں. اور اس کا حصہ ہے پھر سے میں کہوں کہ یہ جو الیکٹرک وہیکلز ہیں, یہ اب آگے ہمیں اپنے شہروں کو پولوشن سے بچانے کے لیے ہمیں اب شہروں کے اندر الیکٹرک بسز لانی پڑیں گی, گاڑیاں لانی پڑیں گی, موٹر سائیکل, سب سے زیادہ موٹر سائیکلز کیونکہ اس میں زیادہ استعمال ہوتا ہے, زیادہ ان کی انٹینسٹی زیادہ ہوتی ہے. تو یہ بڑا اچھا پازیٹیو سٹیپ ہے. اب اس کا ایک دوسرا پہلو ہے. ہم نے جو اور اپنے اوپر ظلم کیا کہ جو اللہ نے اس ملک کو اتنی نعمتیں بخشیں, ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ یہ جو اللہ نے نعمتیں بخشی تھی ان سے فائدہ اٹھایا جائے. کیونکہ آسان راستے لے لیے, شارٹ کٹس لیے, امپورٹ چیزیں کر لیں. آسان تھا نا, امپورٹ کر لی, اس پہ پیسے بھی بن جاتے تھے. لیکن جو اس کا نقصان کیا ہوا کہ جو بھی خسرو نے بات کی کہ جو را مٹیریل پاکستان میں ہے اس کو ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ ہم اس را مٹیریل کو اس کو استعمال کریں. تو ساری چیزیں امپورٹ کرنے شروع کر دی ہیں. آسان راستہ ہے, لیکن اس کا نقصان یہ ہے کہ ملک غریب ہوتا جاتا ہے, ویلتھ کریشن ہوتی نہیں ہے. جب آپ امپورٹ زیادہ کرتے ہیں, جو انہوں نے ابھی بات کی بیلنس آف پیمنٹ, خسرو یہ لوگوں کو سمجھا بھی دیں بیلنس آف پیمنٹ ہوتا کیا, عام لوگوں کو نہیں سمجھ آتی اس کی. مطلب یہ کہ ڈالر زیادہ جب ملک میں آنا شروع ہوں بنسبت کے ملک سے باہر جو ڈالر جا رہے ہوں, اگر زیادہ ملک میں ڈالر آئیں گے آپ کا ملک امیر ہو جائے گا. اگر آپ کے ملک میں سے زیادہ ڈالر باہر جا رہے ہیں اور کم ملک میں آ رہے ہیں وہ غریب ہو جائے گا. تو چائنا کی جو ساری ڈیولپمنٹ تھی وہ ایکسپورٹ لیڈ تھی. انہوں نے ایکسپورٹس بڑھائی تو ڈالرز ان کے ملک میں زیادہ آئے, انہوں نے دنیا کو زیادہ مال بیچا, ملک میں زیادہ ڈالرز آئے, اور اس لیے دیکھتے دیکھتے چائنا اب ایک اکنامک جائنٹ بن گیا. تو ہمارے تو کبھی کسی نے اس کے اوپر توجہ ہی نہیں دی. ایک چھوٹا سا سنگاپور ہے ہمارے, دیکھتے دیکھتے پاکستان کی آج تاریخ میں سب سے زیادہ ایکسپورٹس ہوئی ہیں اس سال. تو ہم 26 ارب ڈالر ہماری ایکسپورٹس ہیں. سنگاپور کی کوئی 300 ارب ڈالر ایکسپورٹس ہیں, اس کی 50 لاکھ آبادی ہے. کیونکہ انہوں نے سوچ سمجھ کے پلاننگ کی کہ اگر ہم نے اپنی دولت میں اضافہ کرنا ہے تو ہمیں زیادہ چیزیں باہر بیچنی پڑیں گی بنسبت کے باہر سے امپورٹ کرنی پڑیں گی. تو ہمارا یہ بس اب جو اگلا اب ہمارا یہ جو ترقی کا راستہ ہے اس میں اب ہم نے جو آپ کی موٹر سائیکل کے اندر جتنے بھی کوشش کرنی ہے کہ سارے پارٹس را مٹیریلز پاکستان میں ہوں. ہمارے پاس سب کچھ ہے یہاں. ہم نے پوری طرح اب ہم پوری پاکستان کا منرل میپ بنا رہے ہیں, معدنیات کا نقشہ سارے پاکستان میں کہ کدھر کدھر کیا چیزیں ہیں. اور آپ کو حیرت ہوگی جب آپ کو یہ پوری طرح پتہ چلے گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کا کتنا امیر ملک ہے. اس میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. ہمیں امپورٹس کی ضرورت نہیں ہے کہ ہر چیز امپورٹ کر لیتے ہیں. شارٹ کٹ ہے نا, ہر چیز امپورٹ کر لو. تو یہ نہیں سوچتے کہ وہ تھوڑے سے لوگوں کو تو فائدہ ہوتا ہے جو امپورٹرز ہیں, لیکن ملک کے لیے تو وہ نقصان ہے کیونکہ آپ کے ڈالر زیادہ باہر جا رہے ہیں. جب زیادہ یہ بھی میں سمجھا دوں, جب آپ کے زیادہ ڈالرز باہر جاتے ہیں اور کم اندر آتے ہیں ملک کے تو روپے کے اوپر زور پڑتا ہے. جب ڈالر کم ہوتا ہے تو روپے کی قیمت گر جاتی ہے, ڈالر اوپر چلا جاتا ہے, ڈی ویلیویشن جس کو کہتے ہیں. تو جب آپ کا روپے کی قیمت گرتی ہے سب کچھ مہنگا ہو جاتا ہے, غربت بڑھ جاتی ہے, ملک غریب ہو جاتا ہے. تو ہمیں اس لیے سارا اپنا جو سوچ ہے وہ بدلنی ہے. ایک نیا روڈ میپ پاکستان کو دینا ہے جس نے آگے کا سوچنا ہے, جس نے سب سے پہلے اپنی آنے والی نسلوں کا سوچنا ہے. یہ جو ماحولیات ہے, ہماری انوائرمنٹ ہے,
یہ جو گلوبل وارمنگ ہے، یہ جو پاکستان کو متاثر کرتی ہے، پہلی دفعہ اس پیمانے پہ پاکستان جو سٹیپس لے رہا ہے وہ انٹرنیشنلی اکنالجڈ ہیں. مجھے اس کا بڑا فخر ہے کہ دنیا مانتی ہے کہ پاکستان لیڈ ان چند ملکوں میں سے جو لیڈ کر رہا ہے انوائرمنٹ کے اندر گلوبل وارمنگ کے جو خلاف کیمپین ہے اس کے. اب دوسری جو ہماری کیمپین ہے وہ یہ کہ ہم ابھی سے اپنی دولت کا ویلتھ کریشن کیسے کریں، دولت میں اضافہ کیسے کریں، وہ کون کون سے ہم نے اب قدم اٹھانے ہیں کہ اب ہماری اکانومی ماشاءاللہ تیزی سے اوپر جا رہی ہے. آگے ہمیں کیا مسئلہ آئے گا؟ ہمیں مسئلہ تب آئے گا کہ اگر ہمارے ملک میں ڈالرز کی کمی ہونی شروع ہو گئی کیونکہ زیادہ ڈالرز باہر جانے شروع ہو گئے، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہو گیا، تو یہ ہمارے روکے گا ہماری گروتھ کو، پھر ہمیں IMF کے پاس جانا پڑے گا. لہٰذا ابھی سے ہم وہ سب قدم اٹھا رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں ڈالرز کی کمی نہ ہو، تاکہ ملک میں ہماری گروتھ ریٹ افیکٹ نہ ہو. اور اس کے لیے ہر وہ چیز کرنی ہے ہم نے، جو چیز ہم پاکستان میں بنا سکتے ہیں وہ کریں، جو را مٹیریل پاکستان میں جو اویلیبل ہے اس کو استعمال کریں، اور ساری انویسٹمنٹ اس طرح کریں کہ پاکستان سے ہم چیزیں ایکسپورٹ کر سکیں. انڈسٹری بھی، انویسٹمنٹ بھی جو باہر سے پاکستان میں آئے، اس کا مقصد یہ ہو کہ پاکستان سے باہر کتنی چیزیں ایکسپورٹ کر سکتی ہے وہ. اور یہ ہمارا دوسرا ہے. اور انشاءاللہ مجھے جو تیسری چیز بڑا اس ملک کے لوگوں کے اوپر پورا اعتماد ہے کہ جب بھی اس ملک کے لوگوں کو ٹیسٹ کیا گیا ہے، جب بھی ہم نے مشکل وقت آیا، زلزلہ آیا، ہمارا فلڈز جب آئے 2010 کے، تو جب بھی لوگوں کو اس ملک کے ٹیسٹ کیا گیا تو لوگ ہمیشہ، ہمارے لوگ ان میں وہ کھلے دل کے لوگ ہیں، جنراسٹی ہے. اگر آج ٹیکس نہیں دے رہے تو اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کو یہ اعتماد ہی نہیں ہے کہ ہمارا ٹیکس صحیح طرح استعمال ہوگا. ان کو ہم اعتماد بحال کر رہے ہیں کہ ان کا ٹیکس ان کے لیے، اپنے خرچے کم کر رہے ہیں، فضول خرچی کم کر رہے ہیں. یہ جو پروٹوکول کے اوپر ہم پیسے خرچ کرتے ہیں اپنے سے شروع کر رہے ہیں نا، اپنی مثال سے. وہ پروٹوکول کے پیسے ہم پورا بچا رہے ہیں. اپنے پرائم منسٹر ہاؤس اور پرائم منسٹر سیکریٹریٹ صرف 3 سال میں 108 کروڑ روپیہ ہم نے ان 2 ہاؤسز کا کم کیا ہے. اور جو باہر کی ٹریول ہے اس سے پیسہ بچا رہے ہیں، صرف اپنے ٹیکس پیئر کو یہ بتانے کے لیے کہ آپ کے ٹیکس کی ہم قدر کرتے ہیں. ہم آپ کا ٹیکس آپ کے اوپر خرچ کریں گے بنسبت اپنے اوپر خرچ کرنے کے لیے. تو جیسے جیسے ان کا یہ اعتماد بحال ہوتا جائے گا، انشاءاللہ ہماری ٹیکس کلیکشن بڑھتی جائے گی، ملک کی دولت میں اضافہ ہوتا جائے گا، ملک اپنے پیر پہ کھڑا ہو جائے گا. یہ جو ہمارے ذہن میں ایک غلامی آئی ہوئی ہے کہ جب تک ایڈ نہیں آتی، باہر سے امداد نہیں آتی یا قرضے نہیں آتے، ملک نہیں چلے گا. ملک کا پرائم منسٹر باہر جاتا ہے تو پہلی چیز پوچھتے ہیں جی کتنے پیسے لے کے آئے، کتنی جی امداد ملی. کامیاب دورہ کیا ہو گیا کہ پیسے لے کے آ گئے، بھیک مانگ کے کسی سے پیسے لے کے آ گئے. جب تک یہ ذہنی غلامی سے نہیں ہم نکلیں گے، جب تک انسان اپنے پیر پہ نہیں کھڑا ہوتا، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کے اندر اللہ نے کتنی طاقت دی ہے. جب تک وہ وساکیوں سے چلتا ہے وہ کبھی اس کے اندر زور نہیں آتا. تو وہ پاکستان اب تیسرے راستے پہ نکل گیا اپنے پیر پہ کھڑے ہونے کے لیے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے دنوں میں کہ یہ ایک مہینوں میں، سالوں میں، کہ یہ کتنا بڑا عظیم ملک بنے گا. ڈاکٹر امجد آپ کو اور آپ کی ٹیم کو میں پھر سے مبارک دیتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور انشاءاللہ آپ کی حکومت پوری مدد کرے گی کہ اور ہم کیسے آپ کو مضبوط کر سکیں.